बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के न जाने किस पहर मेरी प्यास की वजह से आंख खुल गई। मैंने अपने बराबर में देखा, वहाँ मेरा शौहर सो रहा था। मैं उठकर कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ आ गई। मैंने जब फ्रिज से पानी पीकर फ्रिज को वापस बंद करके जब मैं पलटी तो मैं अपने पीछे खड़े अचानक देवर को देखकर डर गई। वो मुझे ही देख रहा था। मैंने घबराकर डर से अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझसे पूछा। उसकी आंखों में अजीब सा कोई तासुर था। उसका देखना मुझे हमेशा घबराहट में मुब्तला कर देता था। मैं पानी पीने आई थी बस। मैंने उसको अजीब नज़रों से खुद को देखता पाया तो दुपट्टा ठीक किया और सर झुकाकर ही उसको जवाब दिया। फिर बहुत वक्त खामोशी से गुजर गया। जब मेरे देवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने बिलाखिर सर उठाकर सवालिया नज़रों से उसको देखा कि अगर कोई बात करनी है तो करो, वरना मैं जाऊं। लेकिन वो खामोश खड़ा मुझे यूं ही सर ता पैर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, बहुत अजीब, जिसने मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया था। मुझे उसका रवैया कुछ पुरस्रार सा लगता था। मुझे शादी से पहले मेरे शौहर ने बता दिया था कि उसके बड़े भाई की शादी नहीं हुई और वो खुद ही करना नहीं चाहता था शादी। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो क्यों शादी नहीं करना चाहता। हालांकि मेरे शौहर से तो बड़ा ही था वो, फिर भी क्या वजह थी उसकी शादी ना करने की। मैंने अपना तजस्सुस शौहर को बताया था ताकि कुछ मालूमात मिलें, वजह जान लूंगी। पर शौहर ने कहा कि उसको भी नहीं पता, बस बड़े भाई ने शादी करने से साफ इनकार किया हुआ है और उसके लिए तो बहुत से रिश्ते भी खानदान से आ चुके हैं, पर वो सबको रद्द करता जा रहा था। मेरी सास ने उससे कहा कि इतना अच्छा रिश्ता है, बस तुम्हारी इस एक बात की वजह से हम रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते कि मुझे शादी नहीं करनी। बेटा, शादी तो तुम्हें करनी है हर हाल में, किसी भी तरह, तो कर लो ना। पर देवर पर मेरी सास की बात ने एक बार भी असर नहीं किया और वो यूं ही हर रिश्ता ठुकराता गया। जब मेरी शादी हुई थी मैंने शुरू के 1-2 दिन अपने उस देवर को घर में नहीं देखा था, मगर मेरी शादी के कुछ दिन के बाद वो घर आया था और जब मेरा सामना उससे हुआ तब से उसकी नज़रें मुझे अजीब लगती थी। जब वो मुझे देखता था तो मेरा दिल करता था उसकी नज़रों से कहीं गायब हो जाऊं। अभी भी उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी थी, तो मैं अब सचमुच डर गई। मैं सोने जा रही हूँ, मैं उससे कहकर तेजी से वहां से निकलकर कमरे में आ गई और कमरे को अच्छे से लॉक कर लिया। मेरा दिल खौफ से अभी तक कांप रहा था। मेरे अंदर उस देवर के लिए अनजाना सा खौफ दिल में बैठ गया था। सुबह जब मैं उठी तो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में ही मेरी सास और वो देवर कुछ बात कर रहे थे। जब मेरे देवर की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी मुझे देखकर। मैंने फौरन उससे नजरें हटा ली। उठ गई बहू, जाओ अब नाश्ता बना दो, हम दोनों कब से इंतजार में बैठे हैं। मेरी सास ने मुझे देखकर कहा तो मैं उनकी बात पर सर हिलाकर किचन में आ गई। मैं नाश्ता टेबल पर सेट करने लगी, जबकि देवर भी वहीं नाश्ते के इंतजार में बैठा था। मेरा शौहर अभी तक सोया हुआ था, छुट्टी का दिन था ना, इस वजह से उसको काम पर नहीं जाना था। मैं अपनी ही सोचों में मसरूफ थी जब मुझे अपने देवर की आवाज़ सुनाई दी कि कम उम्री में शादी नहीं होगी तुम्हारी। उसने मुझे सर से पैर तक घूर कर कहा। मैं हैरान हो गई और उसकी नज़रों पर मैंने नागवारी से उसको देखा। जी, क्या मतलब है आपकी बात का? कहना क्या चाहते हैं आप? उसकी बात वाकई मुझे समझ नहीं आई थी कि वो कहना चाहता क्या है असल में। कुछ नहीं भाभी जी, नाश्ता बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? उसने यूं अचानक से बात और लहजा बदल लिया तो मुझे मजीद हैरत हुई कि वो इतना पुरस्रार क्यों है। उसके ऐसे रवैये की क्या वजह है? मेरे कहने से पहले ही मेरी सास ने टेबल पर चाय रखी तो मैं चौंक गई और उनकी तरफ देखा। फिर मैंने अपने देवर की तरफ देखा जो नाश्ते की तरफ मतवज्जा था। मैं समझ गई कि बात उन्होंने इसलिए बदल दी क्योंकि उसकी माँ आ गई थी। उनके सामने वो नज़रें भी झुकाकर बैठा था, यानी कि मेरी सास को उस पर शक ना हो कि वो मुझे तंग कर रहा था। वैसे भी मेरी सास अपने इस बेटे को बहुत शरीफ और मासूम समझती थी। हर आए मेहमान के सामने उसकी शराफत के किस्से खोलकर बैठ जाती थी कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा। रात को मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारे भाई का रवैया कुछ अजीब होता है मेरे साथ। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, तुम बस सोचा ना करो उसके रवैये को। उसकी बात से मैं मुतमईन नहीं हुई थी, मगर खामोश ज़रूर हो गई थी कि अब उसको कैसे बताऊं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मुझे डर लग रहा था अपने देवर से। मैं वहाँ से उठकर पानी लेने बाहर आ गई क्योंकि रात को आँख खुल जाती थी प्यास की वजह से और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आधी रात को पानी लेने के लिए किचन में जाऊं।
مجھے اپنے اس دیور سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس وقت بھی رات کے 11 بج رہے تھے، باہر گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا لاؤنج میں، اسی لیے میں سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی جب ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، جا تو رہے ہو پر جلدی واپس آنا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی۔ یہ وہ کس سے کہہ رہی تھی بھلا؟ میں حیران ہو گئی کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ آ جاؤں گا، فکر مت کریں اماں آپ۔ دوسری آواز بھی میرے کانوں میں پڑی تو میں سکتے میں آ گئی کہ یہ تو میرے دیور کی آواز تھی۔ پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور میں وہیں کھڑی رہی۔ میں اپنے کمرے کی طرف واپس آ گئی اور صبح اپنی ساس سے پوچھنے کا قصد کر لیا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کام پر چلا گیا اور میرا دیور بھی گھر پر نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ رات بھر گھر نہیں آیا ہوگا، اس لیے میں نے رات والی بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور اپنے ساس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ اماں رات کو دیور جی کہاں جا رہا تھا؟ میری بات سن کر میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ وہ بھلا رات کو کہاں جائے گا؟ وہ تو ابھی ابھی کسی کام کے لیے نکل کر گیا ہے، میری ساس نے کہا، لیکن میں نے ان کو پوری بات سمجھائی کہ کیسے میں نے ان کو دیکھا تھا۔ نہیں اماں، میں رات کا پوچھ رہی ہوں۔ جب میں پانی لینے جا رہی تھی 11 بج رہے تھے، تب اس کو گھر سے باہر جاتے میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے انہیں دروازے تک بھی چھوڑا تھا اور آپ خود اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ جب میں نے ساری بات ساس کو بتائی تو سن کر وہ بولی کہ وہ رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو دوائی لینے بھیجا تھا تب اس کو، کیونکہ اس وقت گھر میں دوائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر مجھ سے کہا، جبکہ مجھے ان کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا، کیونکہ ان کا انداز ہی ایسا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی جو مجھے حیران کر رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میں مشکوک نظروں سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی جب وہ بولی کہ بہو مجھے زیادہ مت تنگ کرو، ٹھیک ہے؟ جا کر کام کرو، دیکھو ملازمہ آئی ہے یا نہیں، اس سے صفائی اپنی نگرانی میں کراؤ کیونکہ بڑی کام چور ہو گئی ہے وہ۔ انہوں نے مجھے کہا اور خود کمرے سے ہی باہر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ کیا وجہ ہوگی اس بات کی۔ میری ساس کچھ تو چھپا رہی تھی۔ اور میرے دیور کا رویہ بھی مجھے یاد آیا، بہت عجیب ہوتا تھا ہمیشہ۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی، مگر اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے ایسا جیسا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا شاید میں پھر کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی طرف سے دھیان ہٹا لوں، لیکن مجھے اپنے دیور کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا بہت کہ وہ اب اکثر رات کو گھر سے باہر رہنے لگا تھا، گھر پر کم ہی آتا تھا، پر جب تک وہ گھر میں موجود ہوتا تھا اس کی وہ عجیب نظریں میرے وجود پر ہی ہوتی تھیں جو مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری روح کانپ گئی اور میں سب کچھ بھول کر اپنے غم میں لگ گئی، کیونکہ جو غم مجھے لگا تھا وہ بہت ہی اذیت ناک تھا۔ کبھی بھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا اس بات کا کہ یہ بھی ہوگا میرے ساتھ۔ حالانکہ وہ باقی دنوں کی طرح عام دن تھا، بس میرے ساتھ واقعی ہولناک ہو گیا تھا۔ اس دن میں گئی بھی اپنے میکے تھی۔ جب میکے سے گھر لوٹ آئی تو گھر کے صحن میں عجیب سی صورتحال دیکھی۔ اپنے گھر میں اتنا رش لوگوں کا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب میرے کانوں میں اپنی ساس کی آواز سنائی دی، وہ رو رہی تھی حد سے زیادہ، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ماتم کر رہی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا پر وہ میری سن کہاں رہی تھی۔ لوگوں نے مجھے دیکھا اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آیا وہ کیوں مجھ سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ایک عورت نے مجھے تھاما اور کہا کہ بیٹا حوصلہ کرو، یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تم صبر سے کام لو، سب کو اسی کے پاس جانا ہے لوٹ کر، تو وہ بھی اسی کی امانت تھا، اسی کی طرف لوٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا انہوں نے کیوں ایسا کہا، اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ جب کسی نے حقیقت بتائی تو اس کو سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میرے تو ہوش و حواس ہی گم ہونے لگے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر فوت ہو گیا تھا، ابھی صبح ہی تو وہ کام پر ٹھیک ٹھاک گیا تھا، پھر یوں اچانک کیا ہو گیا تھا۔ جب ساس نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہو، اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، ان کے منہ سے یہ سن کر مجھے یقین کرنا پڑا، لیکن پھر میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میرے شوہر کی لاش بھی لائی گئی اور اس کی ساری آخری رسومات کر کے قبر میں دفنا دیا گیا، پر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہماری شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، پر وہ بہت اچھا تھا میرے ساتھ، اور اس کی یوں اچانک موت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میرے اس دکھ میں میری سہیلی روز میرے پاس آتی اور مجھے دلاسا دیتی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، ہمارے گھر ساتھ میں ہی ہوتے تھے اور آنا جانا ساتھ لگا رہتا تھا۔
پر جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ میرے گھر نہیں آئی تھی کبھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا اسے کہ آ جاؤ میرے گھر کسی دن، 1-2 بار تو میں نے دعوت بھی دی تھی اسے، پر وہ مانتی نہیں تھی آنے کے لیے۔ جب میری شادی ہو رہی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں میں بھی وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ میری شادی کا اس کو بہت شوق تھا، پر حقیقت میں جب میری شادی کا وقت آیا تو وہ بڑی بے دلی سے ہر رسم میں آتی تھی اور فوراً چلی جاتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، پر میں نے یہ سب نوٹ کیا تھا، لیکن وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور اب وہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے پاس میرے سسرال میں آئی تھی۔ میرے لیے یہ بات حیرانی کی تھی، پر اس وقت اپنے غم میں محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب جب سہیلی کا آنا جانا زیادہ ہو گیا تو میں نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو پہلے میرے لاکھ دفعہ کہنے کے باوجود بھی نہیں آتی تھی، اب کیسے وہ میرے بنا کہے آ جاتی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ میری محبت میں آتی ہو، کیونکہ وہ میرا غم سمجھ رہی تھی، اور تھی بھی تو میری بچپن کی سہیلی، میرے ساتھ بالکل میری بہنوں کی طرح ہوتی تھی۔ میرے گھر والے بھی میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، وہ بھی روز آتے تھے میری خیریت پوچھنے کے لیے، کیونکہ مجھے اس بات سے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ پر آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی تھی، اور میں ابھی تک اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میری عدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی، جب اس کے اگلے دن میری سہیلی آئی اور اس کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسا بھی سوچ سکتی ہے، اس لیے میں نے سنتے ہی منع کر دیا، پر وہ اصرار کرنے لگی۔ وہ میری سہیلی اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی میرے لیے، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ہاں کر دوں۔ اس کے اتنے اصرار پر میں نے کہا کہ سوچ کر بتاتی ہوں۔ اس لیے جب اپنی ساس سے پوچھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ دیور نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ رشتہ کر لو۔ دیور کی بات نے مجھے از حد حیران کر دیا تھا، کیونکہ اس کی نظریں عجیب لگتی تھیں۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید اس کی نیت ٹھیک نہیں، اور یہاں تو پھر وہ فوراً مان گئے تھے۔ مجھے لگا وہ نہیں مانے گا، اختلاف کرے گا اس بات سے۔ میں خود بھی نہیں مان رہی تھی، پر میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ وہ مان گئے تھے۔ میرے حق میں یہی بہتر ہوا، اور پھر میں نے اپنے ماں باپ کو بھی یہ بات بتا دی تھی، ان کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ بلکہ اچھا ہوا کہ میں ان کے در پر جانے سے رہ گئی، ورنہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن میری ساس مجھے کہے گی کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، بس اسی بات کا خوف تھا مجھے کہ ان کے نکالنے پر کہاں جاؤں گی۔ ایک ہی آسرا تھا ماں باپ کا، پر ان پر تو میں بوجھ بن کر جاؤں گی، جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ بس اسی لیے اپنی سہیلی مجھے اور بھی پیاری ہو گئی تھی، جو اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے لائی تھی۔ میں نے رشتے کے لیے اس کو ہاں کر دی تھی، پر جیسے ہی میں نے رشتے کے لیے ہاں کی تھی سہیلی کو، اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ایک رات میری ساس میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے وہ گلاس مجھے دے کر کہا کہ اس کو پی لو۔ میں نے جب اپنی اتنی خدمت پر حیرت کا اظہار کیا تو وہ کہتی کہ تم نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بالکل اپنا خیال نہیں رکھا، اور اب تم ہمیں بھی چھوڑ کر جانے والی ہو، اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ جب تک تم یہاں ہو میں تمہارا خیال رکھوں، تمہیں بعد میں بہت یاد کروں گی میں۔ ان کی بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اچھی تھی، پر اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ میرا خیال اس طرح سے رکھتی۔ لیکن اس وقت وہ مجھے دودھ پینے پر اصرار کر رہی تھی، اسی لیے میں منع نہ کر سکی اور دودھ پی لیا۔ وہ خالی گلاس اٹھا کر مسکرا کے کمرے سے نکل گئی، ساتھ ہی مجھے سونے کی بھی تلقین کی۔ میں ان کے پل پل اچھے رویے کی وجہ نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اب روز شوہر خواب میں آتا اور کہتا کہ دوسری شادی مت کرنا، میں رات کو تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب سے میں نے اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ اپنا رشتہ کیا تھا، اور اب یوں میرے شوہر کا خواب میں آنا، اس طرح کہنا مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کروں کیا، اس کا کس سے ذکر کروں۔ لوگ تو مجھے پاگل سمجھیں گے کہ مرا ہوا شخص مجھ سے ایسی بات کیسے کہے گا، لیکن مجھے بھی حیرت تھی کہ وہ کیسے میرے خواب میں آ رہا تھا، اور اس کو کیسے پتا کہ میں دوسری شادی کرنے والی ہوں۔ مرے ہوئے انسان کو تو دنیا کا کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا میں روز رات کو تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مر چکے ہیں حقیقت میں، پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی سہیلی سے یہ بات شیئر کر لیتی ہوں، وہ میری بات ضرور سمجھے گی، اگر کسی اور سے کہوں گی تو وہ مجھے فوراً پاگل قرار دے دے گا، لیکن اپنی سہیلی پر یقین تھا مجھے۔ اگلے دن فوراً میں نے اس کو بلایا اور ساری بات اس کو بتا دی، پر سہیلی نے میری اس بات پر یقین نہ کیا،
تو میں نے اپنی بات پر زور دیا کہ ایسا سچ میں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے دیکھا ہے، وہ روز میرے خواب میں آتا ہے اور صرف یہی ایک بات کرتا ہے۔ بھلا تم خود سوچو، وہ مر چکا ہے، اس کو کیسے معلوم میری دوسری شادی کا؟ ناممکن ہے نا مرے ہوئے کا لوٹ آنا۔ تو سوچو مجھے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میری بات اس نے بغور سنی اور بولی، میں رات کو تمہاری جگہ سو جاؤں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، کیا سچ میں تمہارا شوہر رات کو تمہارے پاس ہوتا ہے یا تمہارا یہ وہم ہے، معلوم ہو جائے گا ہمیں۔ اس کی بات مجھے بھی بالکل ٹھیک لگی، اسی لیے میں فوراً مان گئی تھی اور وہ آج رات میرے گھر میں ہی رک گئی تھی۔ اس کے لیے میں نے گیسٹ روم کھلوا دیا تھا، جہاں اصل میں سونا تو میں نے تھا رات کو، تاکہ میرے کمرے میں میری سہیلی سو سکے، پر ظاہر یہ کیا تھا کہ میں نے یہ اپنی سہیلی کے لیے کھلوایا ہے، وہ اس میں سوئے گی، کیونکہ میں یہ بات اپنی ساس اور دیور سے خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب رات ہوئی تو خاموشی سے ہم نے اپنا کام کیا اور کمروں کی تبدیلی کی۔ میں ساری رات بے چین رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا ہوگا میرے کمرے میں۔ میری سہیلی کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا اب تک۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی، اور صبح جب میں سہیلی سے ملنے گئی تو جان نکل گئی، کیونکہ سہیلی کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میں تو یہاں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ میری سہیلی اٹھی ہے یا نہیں، پر یہاں کا تو منظر ہی الگ تھا۔ سہیلی کے ساتھ موجود کوئی اور نہیں، میرا دیور ہی تھا۔ ان دونوں کی نظر جب مجھ پر پڑی تو دونوں گھبرا گئے۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کا یہ چکر؟ تم تو یہاں میرا مسئلہ حل کرنے آئی تھی، پر تم تو اور کاموں میں لگ گئی۔ میری بات پر سہیلی نے میرے دیور کو دیکھا، جو مجھے دیکھ کر اب مسکرا رہا تھا۔ اب دیکھ لیا ہے تو سچ بھی بتا دیتا ہوں میں تمہیں، اس نے مجھ سے کہا، اور جب سچ بتایا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری یہ سہیلی میری بیوی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی سہیلی کو دیکھا، پھر اس سے پوچھا تو تم دونوں الگ کیوں رہتے تھے؟ مجھے تجسس ہوا یہ بات جاننے کا۔ جب میری سہیلی نے کہا کہ میرے دیور نے اس سے خفیہ شادی کی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا اس کے گھر میں بھی، کیونکہ میرا دیور نہیں چاہتا تھا کسی کو معلوم ہو شادی کا دیور کی۔ اس عجیب سوچ پر مجھے حیرت ہوئی، لیکن اس کی سوچ یہ تھی کہ بیوی بچوں والے چکروں میں مجھے نہیں پڑنا، اس لیے بس ایسے ہی زندگی جینی ہے، مزے کرنے ہیں۔ وہ بڑا ہی دل پھینک انسان تھا۔ اپنے دیور کی اس بات پر مجھے گھن آتی تھی اس سے۔ میرے دیور نے ہی سہیلی کو منع کیا ہوا تھا میرے گھر آنے سے، وہ اس لیے نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم میری شادی میں بھی صحیح سے شریک نہیں ہوئی تھی، تو کہنے لگی کہ سب بتا دیتی ہوں تمہیں، آخر کب تک میں برداشت کروں۔ اس وقت جیسے ہی تمہاری شادی کی بات سنی تھی، میرے بھائی نے گھر میں جھگڑا کیا تھا، پر ہم تمہیں پسند نہیں کرتے تھے، تمہاری شادی اس سے نہیں کروا سکتے تھے، کیونکہ میرا بھائی بہت خوبصورت ہے اور تم کہاں ہو، سانولی سی رنگت والی لڑکی، مجھے بالکل منظور نہیں تھا۔ اس لیے ان دنوں بھائی کی ضد تم سے شادی کرنے کی تھی، وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اس بات پر مجھے تم سے نفرت ہو گئی تھی اور تم سے دور ہونے لگی تھی میں، پر بعد میں معلوم ہوا کہ تم میری دیورانی ہو، یہ بات بھی مجھے اچھی نہیں لگی، پر اس پر خاموشی سے مجبور ہو گئی، کیونکہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب پھر سے تمہارے شوہر کے مرنے پر میرے بھائی نے ضد ڈال لی، جو اس بار تو بالکل ہی مجھے نامنظور تھی۔ اس لیے تم سے بات کی، صرف بھائی کو دکھانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی خودکشی کرنے کی۔ مجھے لگا تم منع کر دو گی، پر تم راضی تھی، پھر رشتہ بھی ہو گیا، اور مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے تھا، اسی لیے یہ پلان بنایا میں نے، تمہاری ساس اور دیور کے ساتھ مل کر روز رات کو تمہیں دودھ میں ایسی دوائی ملا کر دیتی جس سے تم نیند میں دوسروں کی باتیں سمجھ سکو، اور پھر صبح جب اٹھو تو تمہیں وہ خواب لگے۔ یہ باتیں تم سے کوئی اور نہیں، تمہارا دیور ہی کرتا تھا، تمہارے شوہر کی آواز میں، تمہارے کمرے میں آ کر، اور صبح تمہیں لگتا کہ تم نے خواب دیکھا ہے، پر تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ پلان سوچا کہ صبح اٹھ کر تمہیں بتا دوں گی کہ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی ایسا ہی ہے، اور یوں تم بھائی سے رشتہ توڑ دیتی اور بھائی ہم سے ناراض بھی نہیں ہوتا اور تمہاری طرف سے کیے انکار پر خاموش بھی ہو جاتا۔ پر مجھے تم سے مزید نفرت ہو گئی ہے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی تم اچھی لگتی ہو، پر یہ تم سے شادی کبھی نہیں کریں گے، اسی لیے اب سارا سچ سن لیا ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ تمہاری ساس بھی یہی چاہتی ہے کہ تم اب اپنے ماں باپ کے گھر پر رہو۔ انہوں نے میری بہت مدد کی ہے میرے کام میں، تو میرا حق ہے کہ ان کی خواہش پوری کروں اور تمہیں اس گھر سے نکال دوں۔ اپنی سہیلی کی ساری بات پر میں حیران تھی،
بلکہ حد درجہ حیران کہ وہ اتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے صرف اس وجہ سے کہ میں سانولی ہوں۔ پر کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوئی تو دیکھا کہ سہیلی کا بھائی کھڑا تھا۔ وہ بولا کہ میں نے سب سن لیا ہے، اب تو میں ابھی ہی تم سے نکاح کروں گا۔ یہ بات سن کر میری سہیلی کو غصہ آیا، پر اس کا بھائی سب سن چکا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں۔ یوں اس نے سب کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور میری سہیلی میرے سابقہ شوہر کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اب اس کو میرے دیور نے اپنا لیا تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن میری زندگی پرسکون گزر رہی تھی کیونکہ میں نے کچھ برا نہیں کیا تھا کسی کے ساتھ۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔